अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टू के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज बहुत अहम टॉपिक है। पाकिस्तान में 3 तरह के मीडियम्स हैं जिनमें तालीम दी जाती है, एक उर्दू मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम और तीसरा मदरसे का जो निज़ाम राइज है, ख़ास किस्म का तबकाती निज़ाम राइज है। इसी पर आज हम बात करेंगे, जबकि दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद किया गया और सिंध के तालीमी बोर्ड्स की हालत पर खासी तशवीश का इजहार किया गया। बहुत ज़्यादा इस पर बात की गई और चेयरमैन PAC ने बोर्ड्स में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर स्पेशल ऑडिट का हुक्म भी दे दिया है। क्या बोर्ड्स की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए निजी शोबे से मदद ली जा सकती है या नहीं, ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर लिया है अख्तर शाहीन रिंद ने, सीनियर एंकर पर्सन है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अख्तर शाहीन रिंद। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अख्तर शाहीन, तालीम पर जब भी हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दीगर सूबों की बनिस्बत सिंध में जो तालीमी मेयार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तमाम को ही शिकायत है, कहीं कोई शिकायत है, कहीं कोई। वैसे तो पूरे मुल्क में ही 3 तरह के निज़ाम राइज हैं, लेकिन सिंध में जो तालीम का मेयार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्या वजूहात क्या है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्यों यहाँ क्या जो सूबाई हुकूमत है वो क्यों इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती? देखिए, अगर सूबाई हुकूमत की प्रायोरिटी की बात की जाए तो तालीम, सेहत, जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं वो अब सूबों के मातहत हो गई हैं। आपने देखा हो कि इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट की भी हेल्थ फैसिलिटीज ऑपरेट करती थी, हॉस्पिटल्स भी होते थे और एजुकेशन के हवाले से भी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये जिम्मेदारी सूबों के हवाले कर दी गई मुकम्मल तौर पर। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर आप कंपैरिजन देखें सूबा सिंध का दीगर सूबों की बनिस्बत, जो कि आप पंजाब से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, आगे पीछे भी आप करना चाहें, तो ये बात हमें बिल्कुल नजर आती है साफ साफ कि सूबा सिंध में एजुकेशन हो या सेहत हो, एजुकेशन के हवाले से भी हम खास तौर पर बात करेंगे कि वो निज़ाम इतना अच्छा नहीं है और सेहत जो एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं वो भी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। और जो सिलेबस के हवाले से जो बात है कि एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बेहतर नजर नहीं आते हैं। और जो सिंध के बोर्ड्स हैं, डिफरेंट इवन की गवर्नमेंट के जो अपने बोर्ड्स हैं उनके माबैन भी एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। बहुत सारे बोर्ड्स के आप रिजल्ट्स उठा के देखें, जो हम देखते भी रहते हैं, रिपोर्ट भी करते रहते हैं, तो उन रिजल्ट्स में इतना ज्यादा गैप होता है कि कहाँ बोर्ड से A1 ग्रेड लेने वाले बच्चे और कहाँ NED के एंट्री टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उनके मार्क्स वहां पे नहीं आ पाते हैं, वो मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो ये तो सिस्टम जो है एक्सपोज हो ही रहा है मुस्तकिल, गुज़िश्ता कई सालों से ये सिस्टम होता आ रहा है। कराची बोर्ड की अगर आप बात करें तो कराची बोर्ड के रिजल्ट को आप देख लें कि उसमें जो फेलियर का रेशियो है बच्चों का वो कितना ज्यादा है, मतलब 60+, 65 और 70% तक भी फेलियर का रेशियो आता है। नतायज सामने आए थे, बड़ी उस पर बात हुई, बड़े लोगों ने वावेला किया, एहतजाज हुआ, लेकिन वही नतीजा ढाक के 3 पात वाला है कि कोई सुनवाई नहीं है। वो चीजें जो है वो दाखिल दफ्तर हो जाती हैं, मामला कोई फॉलो अप ही नहीं होता। देखिए, इस हवाले से जब बहुत ज्यादा शोर हुआ और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने इस पे बात की, उसमें सियासतदानों ने भी बात की, कुछ स्टूडेंट्स ने भी बात की, पेरेंट्स के नुमाइंदों ने भी बात की, तो इस पर सिंध गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई थी सरोज साहब की क़यादत में, उसने अपनी रिपोर्ट तो दे दी और उसमें बहुत ज्यादा गैप्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं और उन्होंने रेकमेंड भी किया कि जी 15 से 20% जो मार्क्स हैं वो ग्रेस मार्क करके बच्चों को दे दिए जाएं। लेकिन क्या ये मुस्तकिल हल है? ये मुस्तकिल हल तो नहीं है ना। तो ये तो ओवरऑल देखिए, सिस्टम को ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी, पूरे एजुकेशन के सिस्टम को उसको ठीक करना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो बेहतर बनानी पड़ेगी। और जो बोर्ड्स में आप ये देखिए कि बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन नहीं है, मुस्तकिल सेक्रेटरीज नहीं है, मुस्तकिल कंट्रोलर्स नहीं है, तो ऐसे में कहाँ बात होगी? अख्तर शाहीन, कौन इसकी स्कूलों की हालत बेहतर बनाएगा, सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर और किस वजह से बनाएगा? जब तमाम साहब इक़्तिदार के बच्चे बाहर तालीम हासिल कर रहे होंगे या इंग्लिश मीडियम में या A और O लेवल में पढ़ रहे होंगे, तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि सरकारी स्कूल में को बेहतर बनाया जाए? जी ऐसे ही है। देखिए, उनको तो फिक्र नहीं होगी। यकीनन वज़ीर तालीम साहब जो हैं सिंध के, सरदार शाह साहब, वो बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं और उनकी बातें अक्सर सुनकर हमें लगता है बड़ी अफसानवी बातें करते हैं। सरकारी स्कूलों में जाके देखें तो सही उनका हाल है क्या। लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया था। ये वाहिद मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिल करवाया था, सरकारी स्कूल में। जी, उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था और दाखिल भी कराया था, लेकिन अब देखते हैं कब तक।
اور جب منسٹر نے یہ کیا تو منسٹر نے یہ آرڈر کیوں نہیں کیا کہ ایٹ لیسٹ ان کے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہی جتنے افسران ہیں اعلیٰ افسران ہیں ان سب کے بچوں کو انہوں نے داخل کیوں نہیں کرایا اسکول میں، تاکہ ان کے بچے بھی جاتے اور وہی افسران جب ان کو وزٹ کرتے اپنے بچوں کو لانے لے جانے چھوڑنے کے جاتے تو ان کو پتہ چلتا نا وہاں ہے کیا صورتحال. ہم اکثر بات کرتے ہیں پانی ہے نہ کچھ ہے، وہاں واش رومز تک نہیں ہے. جی ہم اکثر بات کرتے ہیں جب ایجوکیشن یا ہیلتھ کے حوالے سے، تو میرا یہ ماننا ہوتا ہے، یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کیوں نہیں جتنے بھی منسٹرز ہیں خواہ وہ صوبائی ہوں یا قومی ہوں، ان کو پابند کیا جائے اس چیز کا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم سرکاری اسکول میں ہی کروائیں گے اور اپنا علاج سرکاری اسپتال میں ہی کرائیں گے، تب ہی شاید کچھ آؤٹ پٹ نکل سکتا ہے. دیکھیں یہ بہت ہی آئیڈیل بات ہے اور ہونا تو ویسے یہی چاہیے. صرف سیاستدان ہی کیوں، آپ باقی جو شعبے ہیں ان کو آپ کیوں بول رہے ہیں یا ان کو آپ کیوں مس کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سرکاری گورنمنٹ امپلائیز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ آف اسٹیٹ کے امپلائیز ہیں اور اس کے ڈفرینٹ جو ونگز ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے ملازمین ہیں، ہمارے جو ملازمین سندھ گورنمنٹ کے وہ ہیں، یا ایون کے فورسز کے بھی جو امپلائیز ہیں، ان سب کو پابند ہونا چاہیے نا، ان سب پہ پابند. آپ بتائیے نا سرکاری افسران ہیں، ان کے بچے باہر کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ان کے جو انکم ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے انہیں؟ وہ کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ وہ ان کے بچے کیسے باہر پڑھتے ہیں؟ یا اے لیول او لیول کی فیس تو آپ چیک کریں. جی مطلب مڈل کلاس پیرنٹس بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو بھائی یہ کہاں سے آتے ہیں یہ پیسے؟ یہ وہی مطلب زیادہ تر یہ پرسیپشن تو یہی ہے نا کہ یہ جو عوامی فنڈ ہوتا ہے، پبلک فنڈ ہے، ٹیکس منی ہے، ٹیکس پیئرس کے پیسے ہیں، اس میں جو انفلٹریشن ہوتی ہے، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. تو یہ سب سلسلے جو ہے بند ہونے چاہیے نا. بالکل بالکل. اچھا اختر شاہین، ایک اور اہم بات، کیونکہ آپ نے کافی اس پہ کام کیا ہے، بہت زیادہ آپ کی ریسرچ بھی ہے اس کے اوپر، مجھے یہ بتائیے 18ویں ترمیم کے بعد جو معیار تعلیم تھا وہ مزید کم ہو گیا، مزید گر گیا، تو وفاق نے کیوں نہیں اس کے اوپر نوٹس لیا؟ وفاق نے اپنا دامن بچا لیا، اس نے 18ویں ترمیم دے دی، کر دی اور اختیارات دے دی، اور اس کے بعد اس نے کہا جی اب یہ ان کا معاملہ ہے، اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسا کیوں؟ دیکھیں وفاق نے جب یہ کام کیا تو اس وقت وفاق میں کون تھے؟ نیشنل اسمبلی میں اس وقت کون سی پارٹیاں تھیں، کون سی جماعتیں تھیں، کون سے پالیٹیشینز وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ قانون سازی کی؟ اور اس میں پیش کون تھا؟ آپ کو یقیناً یاد ہوگا ذرا پانی صاحب اس میں پیش تھے. پیپلز پارٹی کا بھی اس میں بہت بڑا رول رہا ہے اس میں. تو بات وہی ہے اگین کہ انہوں نے ریسپانسبلٹی اپنے اوپر سے شفٹ کرنے کی کوشش کی فیڈرل لیول پہ، لیکن پروونشل لیول پہ تو ابھی بھی انہیں کے پاس ہی ہے نا. وہ صورتحال کو بہتر دیکھیں، یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ صحت تعلیم جو ہے وہ لوکل سبجیکٹ ہے، اور جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، اس کو ذمہ داری دینی چاہیے. پروونشل گورنمنٹ کو بھی اس سے ذمہ داری ملی، اچھی بات ہے، لیکن اس کو ڈیلیور کون کرے گا؟ دوسرے صوبوں میں تو صورتحال بہتر ہے، پنجاب میں پھر بھی صورتحال بہتر ہے سندھ سے. اچھا اس بارے میں بھی ضرور بتائیے گا اختر شاہین کہ کیا بورڈز کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے کیا نجی شعبے کو سے کام لیا جا سکتا ہے؟ نجی شعبے کو خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں نجی شعبے کی؟ دیکھیں نجی شعبے میں جو بورڈ ہیں وہ کچھ بورڈ آلریڈی کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ آپ کراچی کی اگر بات کریں، ضیاءالدین بورڈ کام کر رہا ہے، آخان بورڈ کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بورڈ کام کر رہے ہیں. اس میں نجی شعبے میں بھی جو بورڈز ہیں انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ کچھ بورڈز کی ہے، لیکن باقی بورڈز کو اس پہ بہت محنت کرنی پڑے گی. جو ہمارے گورنمنٹ کے بورڈ ہیں ان کی کریڈیبلٹی ماضی میں مطلب بہتر تھی، آج سے تو بہتر ہی تھی. اب جو صورتحال ہے کہ جیسے ایک شاپ سے آپ بس کوئی بھی چیز جب خریدتے ہیں کہ یہ پیسے دیں اور بسکٹ لے لیں، آپ کچھ اور لے لیں، دودھ لے لیں، یہ اب بورڈز میں بھی یہی صورتحال ہو گئی نا کہ آپ جو بھی اپنا نمبر بڑھانا چاہیں، پرسنٹیج بڑھوا لیں، میرٹ بڑھوا لیں، A1 گریڈ کر لیں اور آپ ہو جائے گا سر آسانی سے. جی ہاں، کسی بھی بورڈ میں اسی طرح صورتحال ہے، لیکن اس حوالے سے جو کراچی بورڈ ہے اس میں پھر بھی کچھ سختی ہے، معاملات اتنے آسانی سے نہیں ہوتے ہیں، لیکن باقی بورڈ میں تو بالکل ہی آسان ہے. وہاں تو آپ A1 گریڈ کا بچہ بھی آپ اٹھا کے، ابھی جو NAD کے انٹری ٹیسٹ ہوا تھا، NAD یونیورسٹی نے جو لیا تھا اس میں تو بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے نا سارے بورڈز کہ کہاں وہ A1 گریڈ لینے والا بچہ اور کہاں وہ انٹری ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یا تو انہوں نے لے دے کے اپنے نمبر بڑھوائے ہیں، سمپل سی بات ہے، یہی صورتحال ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کراچی بورڈ اور میٹرک بورڈ میں جو فیلئر کا ریشو ہے بچوں کا وہ کس قدر زیادہ ہو رہا ہے. بھئی یا تو آپ سارے بورڈز کو ایک ہی سٹینڈرڈ پہ لے آئے نا. سندھ کی اگر ہم بات کریں پورے صوبے کی تو سارے بورڈز
میں ایک ہی وقت میں جو ہے ایگزام ہونے چاہیے, ایک ہی وقت میں ساری چیزیں ہونی چاہیے, اس کے لیے کیوں نہیں ارینجمنٹ کرتے؟ کیوں کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی کہاں کا پیپر لیک ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کہاں کا پیپر لیک ہو رہا ہوتا ہے. اختر شاہین, ایک ہی نصاب بھی ایک ہی ہونا چاہیے. جی بالکل ایگزیکٹلی, نصاب بھی ایک ہی ہونا چاہیے, ایک ہی پیپر ہونا چاہیے نا. دیکھیں پیپر ایک ہی ہونا چاہیے, پیپر چیکرز بھی ایک ہی ٹیم ہونی چاہیے نا, اسی لیول کی, اسی تو شاید مسائل کا کچھ حل نکل سکے. جی بالکل, تبھی حل نکل سکتا ہے نا. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ صرف ایریا وائز آپ دیکھ کے آپ بچوں کو کہیں آپ زیادہ مارکنگ کر رہے ہیں ان کی, اور کہیں آپ نے ہاتھ اتنا کھینچا ہوا ہے کہ بچے کلیئر ہی نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے فیوچر آپ نے داؤ پہ لگا دیا نا. آپ دیکھیں نا, ایک بچہ جس نے جو کلیئر نہیں کر پایا, بہت سارے ایسے بچے ہیں جو محنتی بھی تھے لیکن نہیں پاس ہو سکے, آپ نے اتنے کھینچ کے ان کو نمبر دیے تو ان کا تو مستقبل تباہ کر دیا نا آپ نے. وہ کیسے ڈاکٹر بنیں گے, کیسے انجینئر بنیں گے, وہ جو ایگزام ہے وہ کیسے پاس کریں گے, میرٹ کا ایگزام کیسے لے کے جائیں گے آگے, تو پھر کیا ہوگا آگے. اس حوالے سے کسی کو فکر تو نہیں لگتی کہ کوئی فکر مند ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ اختر شاہین رند کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور اچھی بات یہ ہے کہ اختر ارائیں صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, وائس پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے. ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم اختر ارائیں صاحب. وعلیکم السلام. اختر ارائیں صاحب, موقع بھی وہی ہے, بات بھی وہی ہے, اور پھر آج آپ کو ہم نے انوائٹ کیا, وہی پرانی گفتگو, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مطلب نظام تعلیم پہ ہم بات کر رہے ہیں, معیار تعلیم پہ ہم بات کر رہے ہیں, مستقل بنیادوں پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور صاحب اقتدار کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ بس چین کی بانسری بجا رہی ہے, سکون میں ہے. کیوں ایسا, کیوں رویہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں, چین کی بانسری تو خیر انتظامیہ نہیں بجاتی, مگر بانسریاں ان کے پاس کم ہیں. بانسری ہوگی تو بانس ہوں گے تو بانسری بنے گی اور پھر بجے گی. اچھا, عوام تو ضرور بجاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ امبر دانش صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, ماہر تعلیم ہے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. امبر, آپ سے ہی بات کروں گی, لیکن پہلے اختر صاحب سے ان کی بات مکمل کر لیں. جی اختر صاحب. جہاں تک دیکھیں, تعلیمی بورڈ بیسکلی ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً کوئی 8-10 سالوں سے گورنمنٹ نے گورنمنٹ اسکولز کے طالب علم کے لیے جو ہے وہ فیس کا ویور دیا ہے, اور فری جو ہے ایجوکیشن دینے کی وجہ سے گورنمنٹ فنڈ سے جو بورڈز کو دیا جاتا ہے. بورڈ جتنے ہوتے ہیں بیسکلی یہ انڈیپینڈنٹ باڈیز ہوتی ہیں, آڈٹ ان کا بھی ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. اور جو ابھی یہ جو 1 ہفتے سے 10 دن سے جو خبریں چل رہی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی, یہ ابھی 1 سال کے بعد بحال ہوئی ہے, اور انہوں نے یکایک جو اپنا شیڈیول بھی اور ساری ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں. بہت سی منسٹریوں کے آڈٹ ہونے ہیں اور بہت سی چیزیں چیک کرنی ہیں. تو مطلب یہ اچھا ہوا ہے یا برا؟ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. آپ نے کہا نا بانسری بجنے والی بات ہے, تو ظاہر ہے بجانے والے بجانے شروع ہو گئے. اچھا, تو اب وہ جو انہوں نے ایجنڈا بھی بنا لیا ہے کہ ہم نے 8 ڈیفرنٹ منسٹریز کا شیڈیول بھی طے کر لیا ہے, جس میں ایجوکیشن کی بات بھی ہوئی ہے. محترم نثار کھوڑر صاحب نے بھی اب اسٹیٹمنٹس دی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جو پیسہ گورنمنٹ دیتی ہے بورڈز کو گورنمنٹ اسکولز کے اسٹوڈنٹ کے لیے, تو اس کی وجہ سے قومی اسمبلی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے زیادہ سیریس ہوتی ہے, صوبائی اسمبلی جو سیریس ہوتی ہے, اور وہ اکاؤنٹس کمیٹیاں جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ آڈٹ کیا جائے. اب آڈٹ اتنے پڑے ہوئے ہیں, 36,000 آڈٹ تو پینڈنگ میں التوا میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہی بانس کی کیسے بانسری بجے گی, وہ 36,000 جو پینڈنگ میں التوا میں پڑی ہوئی ہیں ان کو کون بجائے گا. تو وہاں پر ایک اور تصویر کا رخ ہے کہ سب کمیٹیاں بنانی چاہیے تاکہ جلدی جلدی کچھ معاملہ آگے بڑھے. پھر ایک اور کمیٹی, سب کمیٹیاں بنتی ہیں, اس کا لاء میں پروویژن موجود ہے تاکہ جلدی سے اس کو نپٹایا جائے, معاملات آگے بڑھیں. وہ جو 1 سال کا گیپ آ گیا, اس کی وجہ سے یہ سارا جی کہہ سکتی ہیں آپ, پہلے کی بھی بہت سی انکوائریاں آڈٹ پڑے ہوئے ہیں. جہاں تک آڈٹ کی بات ہے نا, آڈٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آڈٹ ہوئے ہیں. آڈٹ صرف سندھ کے 2 بورڈ ایسے ہیں جن کا آڈٹ ابھی کوئی 3-4 سال سے جو ہے 5 سال سے نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ پھر اتنا جلدی پاسبل نہیں ہے کہ ڈی جی آڈٹ جو ہے وہ سب چیزیں کر سکیں. تو کہیں نہ کہیں کچھ ریسورسز کا یا وقت کا جو ہے پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے کراچی کا آڈٹ آلریڈی پچھلے سال کا 2022-23 کا جو فائنینشیل ایئر ہے اس کا ہو چکا. اور کیونکہ تصویر کے سب رخ دیکھنا بہت ضروری ہے, میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا, میں آپ کو وہ لیکنگ ایریاز بتا رہا ہوں. بلکہ انٹر بورڈ کا آڈٹ ابھی ریسنٹلی بھی میرا خیال ہوا ہے, کچھ یہ نالج ہماری ہے کہ شاید لاسٹ ایئر 2024 میں کوئی آڈٹ ہوا ہے, پچھلا آڈٹ جو ہے.
تو اس طرح سے سلسلہ چل تو رہا ہے. باقی جہاں تک ابھی ہمارے محترم جیسے نثار خورشید صاحب نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں اور یہ چیزیں, یہ ہمارے جو ہے اختر شاہین صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں, بالکل یہ کافی حد تک سچی باتیں بھی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ پورے پبلک کے اندر یہ ایک چیز چل رہی ہے کیونکہ نتائج اچھے نہیں ہیں, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھے نہیں ہیں اختر صاحب, بہت برے ہیں. جی جی بالکل بہت برے ہیں. اسپیشلی اس دفعہ کراچی انٹر بورڈ کے نتائج بہت برے تھے اور اس کی بھی وجوہات تھیں جو کہ لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم ایک عارضی طور پہ سیٹ اپس کریں گے, ہم ایڈاک بیسس پہ لوگوں کو اپائنٹ کریں گے, پرمنٹ اپائنٹمنٹس ہونا بہت ضروری ہے جو کہ لاسٹ پروگرام میں آپ سے ڈسکس بھی ہوا تھا. اساتذہ کی جو اپائنٹمنٹ چیئرمین بورڈز کی بات ہو رہی ہے, جتنے کی پوسٹ ہیں بورڈ کی, اس پر ایک پرمنٹ اپائنٹمنٹس ہونا بہت ضروری ہے. اور جس کی جو سرچ کمیٹی ہے اس نے کوئی 8 نام دیے بھی تھے. ان پوسٹوں پہ جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا کیا میرٹ ہوتا ہے, کیا کیسے؟ دیکھیں میرٹس تو یہ گورنمنٹ کی بنائی گئی پالیسیز کے حساب سے سرچ کمیٹی سرچ کرتی ہیں, جس میں بہت سی چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں. ایک آبزرویشن کے حساب سے کہ وہ بہت سی ایک جیسے خواتین تھی, کچھ اچھی لائق پروفیسرز تھے, لائق ایسے تھے کہ جن کو لینا چاہیے تھا اور اس میں سے ایک آدھی کو لینا چاہیے تھا, تو وہ منظور نظر کچھ لوگ تھے اور وہ بھی پھر بات وہیں جاتی ہے. یہی بات میں کہہ رہی تھی. ابھی جیسے وائس چانسلرز کے بڑے معاملات جو تھے وہ ہوئے تھے, تو مطلب ہم نے میرٹ کیا رکھا ہوا ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے, اور تعلیم کا شعبہ تو بہت امپورٹنٹ. دیکھیں یہ تو سرچ کمیٹی سے سوال ہونا چاہیے, کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ بھی بلانا چاہیے, خاص طور پہ جو جس ٹاپک پہ اگر آپ بات کریں تو ان کے کنسرن لوگوں کو بھی بلانا چاہیے. کیونکہ میں تو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی سائٹ سے بات کروں گا, ایز اے ایجوکیشنسٹ بات کروں گا, ایز اے تھرڈ پارٹی بات کروں گا کہ کیا سچویشن ہے. بہرحال یہ ہے کہ جہاں تک جو یہ بات سنائی جاتی ہے کہ جناب پیسے دو اور مارک شیٹ لو اور یہ کرو اور وہ کرو, جو کہ ہمارے الیکٹڈ جو ممبران ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا ایک پرسپشن بن گیا ہے اور اس کی کہیں نہ کہیں تو یہ واقعہ ہوا ہوگا نا. اب کہاں تک وہ سچی باتیں ہیں یہ پھر بعد میں پتہ چلے گا, مگر اتنی بات ضرور ہے کہ کراچی بورڈ جو ہے اس کے انٹر بورڈ کے نتائج بہت برے تھے اور جس کی وجہ سے بہت مایوسی چھا گئی ہے. اور خاص طور پر پروفیشنل کالجز میں, یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے جو میرٹ کی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے اس کو میٹ ہی نہیں کر پائیں گے. اب اس کے لیے ہماری نوجوان نسل جو اپ کمنگ بچے ہیں وہ بڑے مایوس ہیں, وہ ایک نیا چیلنج احتجاج ہے جو کہ ناانصافی ہے. تو اس پہ انصاف کرنا بہت ضروری ہے, ان کو جو ہے مارکس دینا بہت ضروری ہے. اب یہ سلسلہ تو ایک چلتا ہی رہے گا اور چاہیے کہ جلد از جلد یہ ایسے فیصلے آئیں تاکہ جو ہے ان سے انصاف ان کو دیا جائے, تاکہ جو ان کا کیریئر سیکیور ہو سکے. مزید وقت نہ ضائع کیا جائے, جو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. امبر دانش صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. خوش آمدید کہیں گے امبر آپ کو اپنے شو میں. آپ نے سنا کہ کیا کہا اختر آرائی صاحب نے بھی, اور جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تعلیم کا معیار دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اجلاس بھی کر لیا اور تشویش کا اظہار بھی کر دیا, اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین پی اے سی نے بورڈز میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر اسپیشل آڈٹ کا حکم بھی دے دیا ہے. کچھ بہتری آ سکے گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل میں نے سنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آڈٹ کا جو اعلان ہے. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہے, پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہی جو پریزیڈنٹ نثار خورشید صاحب ہیں وہ ہیں, اور اس میں جو انہوں نے 7 لا میکرز رکھے ہیں, 6 لا میکرز, اس میں سے جو 5 ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور ایک انہوں نے سنی اتحاد کونسل سے لیا ہے. تو میرے حساب سے اس وقت جو ایجوکیشن کا ایشو ہے پچھلے 4 سال سے جو بتدریج بچے فیل کیے جا رہے ہیں, بچے ہر سال سڑکوں پہ آتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بہت سی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ انتظامی مسئلے کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں یہ ان کا بھی مسئلہ ہے. تو ان تمام آڈٹ اور یہ سب چیزوں میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس مسئلے کے وہ نہیں ہیں, کیونکہ پچھلے سال بھی اس مسئلے پہ جو رزلٹ کا مسئلہ تھا, جو بھی تحقیق ہوئی وہ رپورٹ پبلک نہیں کی گئی, حالانکہ پیرنٹس کو اسٹیک ہولڈر بھی بنایا گیا لیکن ان کو پھر بھی کچھ نہیں بتایا گیا. تو جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا جو پیپر ہے وہ 2 دفعہ لیک ہو جاتا ہے, 3 دفعہ ایگزام دینے پڑتے ہیں. آپ کے فیک ڈومیسائل پہ جو ہے 100 بچے میڈیکل کالج میں آ جاتے ہیں, آپ کے پری میڈیکل اور انجینئرنگ میں 70% بچے فیل ہو گئے ہیں. تو یہ بچے فیل کیوں ہو رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ فائنینشیل آڈٹ سے اس کا پتہ چلے گا.
آخر کیا کرائٹیریا ہے, بچہ کیا لکھ کے آ رہا ہے امتحان میں, اور کس کرائٹیریا کس بیس پہ جو چیکر ہے, جو ایگزامنر ہے, اس کو فیل کر رہا ہے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. امتحانی پرچیوں کو کھولنا پچھلے 3 سال کے پوری انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کتنی بھی کمیٹیاں بنا لیں, میرے حساب سے یہ کمیٹی اس طرح کی ہے کہ آپ بلی کو دودھ کی رکھوالی کے لیے رکھ لیں. ہم تو پبلک ہیں, ہم تو ایسی بات کریں گے. مطلب یعنی کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے بہترین حل یہ ہے امبر, کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ اس پہ کمیٹی بنا دی جائے یا سب کمیٹی بنا دی جائے, لوگوں کو بٹھا دیں آپ اس میں, اور آپس میں آپ نے کوئی مکمکہ کیا, آپ نے تحقیقاتی انویسٹیگیشن رپورٹ آئی اور آپ نے خود ہی حل کرا, خود ہی اعلان کر دیا, ٹھیک ہے, تو سن کون رہا ہے؟ کسی کی سنوائی ہو رہی ہے؟ میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ایک جو میجر مسئلہ سندھ حکومت کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اور عوام کے بیچ میں بہت شدید کمیونیکیشن گیپ ہے, کم از کم کراچی کی عوام کے ساتھ. اور اس میں کوئی خاص جو ہے وہ طبقہ نہیں آتا. کراچی میں پورے ملک سے لوگ آ کے رہتے ہیں, یہیں کے رہائشی ہیں, اندرون سندھ سے بھی آئے ہوئے, وہاں کے شہروں سے, اور پورے پاکستان سے آئے ہوئے. ان سب رہائشیوں کا مسئلہ ہے. اگر بچے فیل ہو رہے ہیں تو وہ تمام ملک کے حصوں سے آئے ہوئے ہیں جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو فیل کیا گیا ہے. یہ کسی ایک طبقے کے لیے بات بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کے مسئلے کو سننا بہت ضروری ہے نا. اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اگلے سال پھر امتحان ہوں گے, پھر پہلے تو پرچہ لیک ہوگا, پھر وہ دوسری دفعہ ہوگا, یا جو پری انجینئرنگ کے بچے وہ فیل ہوں گے وہ پھر مظاہرے کریں گے, پھر 2-4 سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ کے کھڑی ہوں گی. آپ لیکن سندھ حکومت ایک اپنی کمیٹی بنائے گی, اس میں انہی کے لوگ ہوں گے اور وہی انویسٹیگیشن کریں گے, اور رپورٹ کیا آئے گی وہ کسی کو بتائی نہیں جائے گی. تو دیر از نو پوائنٹ آف میکنگ, آپ 100 کمیٹیاں بنا لیں, فائدہ کوئی نہیں. اچھا, یہ جو بورڈز کی کارکردگی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ نجی شعبے سے بھی خدمات لی جا سکتی ہیں, تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی دوسرے بورڈز کے ساتھ, آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کچھ بہتری کی امید پیدا ہوگی؟ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتری کی امید ہو سکتی ہے اگر واقعی اس میں بھی ایماندار لوگ جو واقعی چاہتے ہیں کرپشن سے پاک ہو وہ اس کا حصہ ہوں. کیونکہ یس ہمارا پبلک سیکٹر ایجوکیشن کا بہت بہتر ہے, چاہے وہ کالج لیول پہ ہو یا وہ میٹرک لیول پہ ہو, بہت بہتر ہے. وہ شاید ان کے نظام کو کچھ بہتر کرنے میں مدد کرے. کچھ اساتذہ شاید آپس میں پوائنٹ شیئرنگ کر لیں کہ آپ جو بچے کو چیک کر رہے ہیں, بھائی اگر بچے نے یہ پوائنٹس لکھ دیے ہیں تو آپ اس کے نمبر نہیں کاٹ سکتے, یا آپ جو کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں کس طرح پرائیویٹ سکولز پڑھاتے ہیں, گورنمنٹ سکولز میں اور کالجز میں بھی اسی طرح پڑھائی ہو. بہت فرق آئے گا. میں نے بھی گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہے, اور مجھے بھی یاد ہے کہ میری فزکس کی ٹیچر نے مجھے بورڈ پہ غلط ایکویشن پوری کرا دی تھی, اس کے بعد سے پھر مجھے ٹیوشنز لینی پڑی تھی. تو یہ حال ہے. میں 20 سال پرانی بات کر رہی ہوں, اس سے برا حال اب ہو چکا ہے. تو ڈیفینیٹلی پرائیویٹ سیکٹر کا بیچ میں آنا اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنے سے فرق پڑے گا. امبر, آپ نہیں سمجھتی کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, جس طرح مختلف مافیاز ہیں, ہم جب ٹینکر مافیا کی بات کرتے ہیں, تجاوزات کی بات کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کی بات, قبضہ مافیا کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پر بھی ایک جیسے نقل مافیا ہے, اسی طرح تعلیم پہ ایک مافیا قابض ہے جس نے اس تمام تر کو الجھا کے رکھا ہوا ہے, اور وہ جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں ان کے مستقبل پہ ایک روک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں, میں اگر پبلک کی طرف سے بات کروں نا, بالکل مجھے ایسا لگتا ہے, لیکن اگر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب, تو جو حکومت ہے وہ نہیں مانتی. لیکن مافیا تو یہاں ہے, ٹینکر مافیا بھی ہیں, ڈمپر مافیا بھی ہے, آپ یو نیم اٹ, آپ کو ہر طرح کا مافیا ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ ایک حکومت کے ہوتے ہوئے یہ مافیا ایگزسٹ کر کیوں رہے ہیں, کیسے کہ ان کی پکڑائی نہیں ہوتی ہے, کیسے ایزیلی وہ سب چیزیں سرکولیٹ ہوتی ہیں. میں بورڈ کا نام نہیں لوں گی, لیکن مجھے بہت اثر رسوخ سے پتا ہے کہ وہاں پر کچھ دن پہلے جب بورڈ کے ایگزام ہونے والے ہوتے ہیں, پیرنٹس کو باقاعدہ اسکولوں کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں کہ بھائی اتنے ہزار آپ دے دیں تو آپ کے بچے کا امتحان پاس ہو جائے گا. جو لوگ ایماندار ہیں وہ اپنے بچوں کو اس میں سے نکال لیتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے محنت کر کے کچھ بنے. ہر کوئی اپنے بچے کو نقل بھی نہیں کرانا چاہتا, لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو نقل کر کے آگے بڑھ رہی ہے, اور پھر اسی طرح کے لوگ آپ کی لا میکنگ بھی کریں گے, آپ کے ملک کو چلائیں گے بھی, اور چلا بھی رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارا ملک جس حال پہ ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس طرح کا مافیا ایگزسٹ کر رہا ہے. جبھی ایک جو خاص طبقہ ایک شہر کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا, اگر ایک شہر کے بچے مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ ہم ٹاپرز رہے ہیں اپنے اسکول لائف میں, ہم میٹرک میں لے آئے 80% سے زیادہ,
کالج میں ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ میں مان نہیں سکتی نا بھائی، میں ایک پڑھنے والی بچی ہوں، اچانک میرا کیا پڑھائی سے دل اٹھ جائے گا، چلیں 2 بچوں کا اٹھ جائے گا. اگر 70% بچے یہی شکایت کر رہے ہیں تو پھر اس جگہ کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے اور تحقیقات کر کے، شفاف تحقیقات کر کے جو مسئلے کا حل ہے وہ نکالا جائے، اور یہ نکالا جائے کہ آخر یہ ایسا ہوا کیوں. بالکل اس پر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ عنبر دانش صاحبہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اختر ارائیں صاحب سے بات کریں گے. اختر ارائیں صاحب، یہ جو ایک معاملہ کہتے ہیں کہ ایک مافیا ہے، آپ نے بھی گفتگو سنی عنبر کی اور انہوں نے یہی کہا کہ مافیا ہر جگہ مافیا ہے. مطلب جب آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے، میں اکثر پروگرام میں یہ کہتی ہوں کہ سب کو تو علم ہے، تو پھر اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں؟ کیا اس کے پیچھے اتنے مضبوط ہاتھ ہیں؟ جی یقیناً کسی نہ کسی کی سرپرستی تو موجود ہے. بیسکلی مافیا ورڈ جو ہے ویسے تو اتنا اچھا نہیں ہے، مگر جہاں بھی منظم طریقے سے اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو غیر قانونی ہوتے ہیں، جو قانون کی نظر میں مطلب لیگل نہیں ہوتے ہیں، وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کسی کراچی شہر کے طارق روڈ پہ چلے جائیں تو فٹ پاتھ پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تجاوزات جو ہوتی ہیں، تجاوزات کو اس کو اٹھا کے دیکھیں ذرا، تو بہت سے لوگ آ جائیں گے، پھر وہ بہت سے مسائل ہوں گے. تو یہ منظم طریقے سے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ مطلب وہ مافیا بھی رجسٹر کرتی ہے کہ یہ مقام اس کا ہے. ایویڈنس کے مطابق ایسی ہم نے شواہد کے ساتھ دیکھی ہے کہ ایک بندے کے 4 ٹھیے ہیں اور ایک پہ خود بیٹھا ہوا ہے اور 4 انہوں نے 3 جو ہے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں کسی اور کو. یعنی یہ دیکھیے گا نا، اس کا مقصد کیا اس کے لیے کوئی لیز کر دیا گیا فٹ پاتھ. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اس طرح سے پارکنگ ایشوز ہیں، اس طرح سے بہت سے اور آج کل جو ہے خبروں میں چیزیں چل رہی ہیں. ہم بات کریں گے، میں کیونکہ ایک بات مکمل نہیں ہوئی. دیکھیے اب وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ کیا کیوں، یہ بتانا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کی بات گورنمنٹ کے دروازے تک پہنچانا بہت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایکچولی وہ اس لیے اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو اپنا آڈٹ ہے انہوں نے آڈٹ کیوں نہیں کیے ابھی تک، کیونکہ بورڈز کے آڈٹ ہونے ہوتے ہیں، کئی چیزیں التوا میں رکھی ہوئی ہیں آپ کو، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. تو یہ آڈٹ ہوئے نہیں. اب میں بتا دوں آپ کو کہ جیسے کراچی انٹر بورڈ کا تو آڈٹ ابھی ریسنٹلی کچھ 1 سال بھی نہیں ہوا کہ آڈٹ ہو چکا. اسی طرح سے دیکھا جائے کہ سکھر کا، میں تو نام لوں گا بورڈ کا، اگر مائنڈ نہ کریں، پبلک کو پتہ بھی چلنا چاہیے. تو اس طرح میرپور خاص کا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے کچھ بورڈز ایسے ہیں جہاں پر آڈٹ نہیں ہوا، اور آڈٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ جو پیسہ گورنمنٹ ان بورڈز کو دیتی ہے کیا وہ صحیح یوٹیلائز ہو بھی رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شکایت بہت ہے. جیسے میرپور خاص ہے، اس کا آڈٹ نہیں ہوا، مگر دوسری طرف ان کے پاس سیلریز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. 5-6 مہینے ہو گئے اپنے سٹاف کو سیلریز نہیں دے. تصویر کے دونوں رخ جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ ایگزیکٹلی. اب وہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیوں نہیں سیلری دے رہے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ آ تو رہا ہے، وہ جا کہاں رہا ہے. اسی لیے اسپیشل آڈٹ کے حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے حیدرآباد کی سیلریز نہیں دی گئی. یہ اس طرح کے بڑے ایشوز ہیں جس ایشوز کی وجہ سے آڈٹ کا ہونا بہت ضروری بھی ہے. کراچی میں پھر بھی پرائیویٹ اسکولز اتنے زیادہ ہیں، کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز، ہم لوگ تو تمام پرائیویٹ اسکولز اچھی خاصی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ایم کے ایم سے ہیں طہا احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم طہا احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. طہا احمد صاحب، بہت اہم ٹاپک ہے آج کا. تعلیم پہ ہم بات کر رہے ہیں، مستقبل کے معماروں پہ بات کر رہے ہیں جن کی تعلیمی قابلیت پہ شک اور شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے. مطلب رزلٹ ایسے آ رہے ہیں کہ خود ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں انتظامیہ تو یہ کہتی ہے کہ تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، لیکن معیار تعلیم کے اگر ہم جو گراؤنڈ ریالٹیز ہم دیکھیں تو وہاں صورتحال بہت خراب ہے. بالکل جی ایسا ہی ہے. آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک روایت سی بن چکی ہے کہ جس طریقے سے کراچی کے رزلٹ کو خراب کر دیا جاتا ہے اور دیگر شہروں کے اسی صوبے میں جو رزلٹ ہے ان کو بڑھا دیا جاتا ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی تعصب کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، لیکن بڑا کلیئر ہے، آپ تمام لوگوں کے سامنے، آپ کے ٹی وی چینل سے پتہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا ہے. جو بچے بیچارے متاثر ہیں ان سے ملاقات کریں تو پتہ چل رہا ہے. ہم تو ظاہر ہے
کہ ایک عوامی پارٹی ہے, ہماری روٹس عوام میں, ہم ہر وقت لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, تو ہمارے تک تو لوگ اپنی کمپلینز لے کے آتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, کراچی کے ریزلٹ کو جس طرح سے خراب کیا گیا ہے, کراچی کے بچوں کو میٹرک میں بھی خراب ریزلٹ کیا گیا, پھر انٹر میں خراب کر دیا جاتا ہے, پھر ایم ڈی کیٹ میں زیادتی کر دی جاتی ہے, پھر جعلی ڈومیسائل پہ داخلے دے دیے جاتے ہیں. تو اگر ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس شہر سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے, تو باقی اور کوئی وجہ بچتی نہیں ہے. کہ آپ مجھے بتائیں, جہاں ایک اربن سٹی ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, جہاں پہ تعلیم کا معیار دوسرے شہروں کے مطابق بہتر ہے, جہاں پہ پرائیویٹ سکولز کی تعداد زیادہ ہے, ٹیوشن سینٹرز کی تعداد زیادہ ہے, اس کے باوجود ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں یہاں جو ہے وہ انٹر کا رزلٹ خراب آ رہا ہو؟ جن بچوں کے میٹرک میں 80% اور 90% ہے, ان کو انٹر میں فیل کر دیا جاتا ہے. کوئی نظام موجود نہیں ہے. پچھلے سال بھی یہ ہوا, وہ ایک کمیٹی بنی, اس کی رپورٹس آئیں, اس کی فائنڈنگز آئیں, اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی, اور دوبارہ اس سال یہ ہو گیا. تو یہ کب تک چلے گا؟ ہم اس کو ایسے نہیں جانے دے سکتے. اس شہر کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے, تو اس شہر کے بچوں کے حقوق کے لیے آخری حد تک جائیں گے. ہم اس کو بالکل ایسے لیٹ گو نہیں کریں گے. ہم اس شہر کے اختیار کریں گے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم دیکھیں جی, ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جس کا میں بھی ممبر ہوں, جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ اس میں کیا کیا محرکات ہیں جن کی وجہ سے یہاں کے بچوں کا رزلٹ خراب ہوا ہے. ایک اور اچھی خبر میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کمیٹی کا دائرہ کار بڑھا کے اس سندھ کے تمام بورڈز تک کر دیا گیا ہے. ہم یہ بھی ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا جادو ہے کہ کراچی میں تو 30% رزلٹ آ رہا ہے, اور سکھر اور لڑکانہ میں 70%, 80%. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں طہا صاحب, یہ بات تو ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیا ہو گیا ہمارے بچوں کو. ہم خلاف نہیں ہیں کسی کے بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو بغیر پڑھے نمبر دیے جا رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے, اور کسی بچے کو پڑھنے کے بعد اس کو نمبر نہیں دیے جا رہے تو وہ بھی غلط ہے. اگر کوئی بچہ بغیر پڑھے 80% یا 90% نمبر لے لیتا ہے, کل جا کے وہ ڈاکٹر, کوئی پروفیسر, انجینئر بنتا ہے, تو وہ ایک کیسا پروفیشنل بنے گا, وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہماری بات پہ بھروسہ کریں, نہ اپنی بات پہ ہم میں بھروسہ کروائیں, ایک فیئر اینڈ فری تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لیں, جو یہ بتا دے. ہر بورڈ سے کاپیز منگا لیں, جن بچوں نے ٹاپ کیا ہے ان کی کاپیز منگائیں, اور ان کا فری اینڈ فیئر چیک کرائیں, اور اس کے بعد ان بچوں کو فزیکلی بلا کے اینالائز بھی کریں. ایسا نہ ہونا کہ کسی کی کاپی بدل دی جائے اور کہیں کاپی بھر دی جائے, اور بعد میں یہ پتہ چلے کہ دیکھیں یہ تو خالی کاپی اور یہ بھری ہوئی کاپی ہے. نہیں جی نہیں, وہ بچے تو موجود ہیں نا, اللہ زندگی دے سب کے بچوں کو, وہ بچے تو موجود ہیں جنہوں نے ہر بورڈ میں ٹاپ کیا ہے. تو ہر بورڈ سے ٹاپ کرنے والے 10 بچوں کو بلا لیں, اور ان کا ایک انٹرویو اور ٹیسٹ جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی سے کروا لیں, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ کون سا نظام ہے. اور جو لوگ پچھلی رپورٹ میں جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, جو ایک کمیٹی بنی تھی سروش لودھی صاحب کی سربراہی میں, ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اچھا, بالکل کارروائی ہونی چاہیے. اور جو آپ نے تھرڈ پارٹی کا ذکر کیا, اس کا مطلب ہے کہ نجی شعبے سے خدمات لی جا سکتی ہیں اس معاملے پر؟ 100% لینی چاہیے. میں تو بلکہ یہ ریکمینڈ کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو ہماری بگ 5 آڈٹ کمپنیز ہیں, جو گلوبل آڈٹ کمپنیز ہیں, ان سے بات کی جائے اور ان کے تھرو آڈٹ کرایا جائے. صرف فائنینشیل آڈٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ آڈٹ بھی ہونا چاہیے. یس, یہ کون لوگ ہیں جو پیپر چیک کر رہے ہیں, کون لوگ. اچھا, دوسری بات دیکھیں, کالجوں کی اگر ہم بات کریں تو اٹینڈنس کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہاں ٹیچر, کون سا سبجیکٹ کون سے ٹیچر کون پڑھا رہا ہے, کیا وہ ٹیچر اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے, کیا وہ تعلیم اس کالج میں اس قابل معیار کی دی جا رہی ہے کہ وہ بچہ انٹر بورڈ میں جب اپیئر ہوگا تو وہ نمبر لا سکتا ہے. ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے. بورڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اٹینڈنس مینڈیٹری ہو. ہمارے ہاں کیا ہے جی, کالجوں کا حال خراب ہے, اسکولوں کا حال خراب ہے, وہ استبل بنے ہوئے ہیں اسکول کالج. اچھا, ایک آخری سوال طہا آپ سے پوچھنا چاہوں گی. طہا احمد صاحب, عوامی حلقے سے یہ سوال آیا ہے کہ ایم کیو ایم اس سے پہلے بہت آواز اٹھاتی رہی تعلیم کے ایشو پر, لیکن اب کچھ عرصے سے کچھ خاموشی سی ہے, تو کیا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, کوئی مکمکا جیسی کیفیت ہے؟ ضرور بتائیے گا. ایم کیو ایم
نے ہر ظلم ہر زیادتی کے خلاف ماضی میں بھی آواز اٹھائی ہے، آج بھی اٹھا رہی ہے اور آئندہ بھی اٹھاتی رہے گی۔ جس دن ایم کیو ایم نے یہ کام روک دیا اس دن ایم کیو ایم ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں اسمبلی کی پروسیڈنگز اٹھائیں، ہماری پریس کانفرنسز اٹھائیں، ہمارے ٹاک شوز اٹھائیں، ہم تو عوام کی پلس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس شہر کی عوام پچھلے 40 سال سے ایم کیو ایم پہ بھروسہ کر رہی ہے، اعتماد کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے 2024 میں اس شہر کی عوام نے نکل کے ہمیں ووٹ دیا۔ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا گورنمنٹ نے ایک کالا قانون، ایک متعصب قسم کا بل پاس کیا جس میں انہوں نے وائس چانسلر کے لیے پی ایچ ڈی کی شرط ختم کر دی، ہم نے اس پہ بھی احتجاج کیا اور ہم اس پہ آئینی کارروائی، قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ ہم ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طہا احمد صاحب کہ آپ کا موقف سامنے آ گیا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ اختر ارائیں صاحب، ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی اور جو مسائل کا حل ہے وہ پھر وہ اسی پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ جب تک مسائل کلیئر نہیں ہوں گے، میرٹ صرف بے ضابطیاں جو آڈٹ ہو رہا ہے اس کا نہیں بلکہ میرٹ پہ بھی جو لوگ چیکر ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ چیک کر رہے ہیں یا کون لوگ عہدوں پہ براجمان ہیں اور اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں بالکل ایسا ہے، دیکھیں میرٹ اگر قائم نہیں ہوگا، حقدار کو حق نہیں دینے والے نہیں ہوں گے تو پھر حق تو نہیں مل پائے گا نا کسی کو، چاہے آپ کا حق ہو، میرا حق ہو، کہ طالب علم کا حق ہو، کسی کا بھی کوئی حق ہو۔ بات یہ حق کی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے یہ حال تھا کہ جتنے بھی چیکرز تھے وہ بہت پرانے اور ریٹائرڈ لوگ تھے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کراچی کے اندر بورڈ نے کافی سارے نئے لوگ چیکرز اپوائنٹ کیے ہیں جو رجسٹر کیے ہیں، اس طرح سے اس کی ٹریننگز کی ہیں، اس طرح سے سندھ کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ناکافی اقدامات ہیں، بہت سی جگہوں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں کسی بورڈ کو جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ گورنمنٹ اسکول کے بچوں کی فیس ہم دیں گے اپنی پاکٹ سے، گورنمنٹ کی وجہ سے جو جائے گا 25 آرٹیکل 25 اے کی وجہ سے بڑا اچھا اعلان کر دیا، لیکن وہ اعلان تک ہی محدود ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہے، جیسے میرپور خاص کے بورڈ، سرکاری بورڈز کو پیسے نہیں ملے اور جیسے لاڑکانہ بورڈ کو پیسے نہیں ملے، حیدرآباد کو گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان کردہ سیاسی بیان تھا یا ریئل بیان تھا وہ پیسے ابھی تک نہیں دیے، تبھی تو سیلریز نہیں دی۔ تصویر کا دوسرا رخ وہ یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 25 اے کے مطابق صرف آپ نے گورنمنٹ اسکولز کے بچوں کے لیے ہی پیسے دینے تھے؟ کیا پرائیویٹ اسکولوں نے کوئی آپ پہ جو ہے کوئی وہ کیا ہے؟ خدارہ آپ پرائیویٹ اسکولز کو آرٹیکل 25 اے کے مطابق صرف بورڈ کی فیس دے کر آپ سرخرو ہو جائیے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی فیس جو ہوتی ہے بورڈ کی وہ بھی سرکاری خزانے سے پے کی جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو کم از کم پرائیویٹ سیکٹر کے جو والدین ہیں جو آلریڈی معاشی مسائل سے دوچار ہیں، وہ اسکولوں کی فیس پے نہیں کر پا رہے ہیں، بڑے مسائل ہیں یہاں پر۔ سرکاری اسکول گوشت اسکول بنے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ نے وہاں کوئی کاوش نہیں کی، وہ بھی آپ پرائیویٹ اداروں کو دیتے ہوئے جا رہے ہیں، اب آپ بورڈ کو بھی پرائیویٹ دینے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری بورڈز کو ہی اس قابل بنا دیجئے کہ وہ اس کے اندر ریفارمز لے کر آنا بہت ضروری ہے۔ اگر پرائیویٹ کرنا ہے تو آپ کسی پرائیویٹ کسی بورڈ کو دینے سے، پھر ہمارے سندھ کے اندر 2 ہی بورڈ ہے پرائیویٹ جو کام کر رہے ہیں، ایک بورڈ جو ہے وہ اتنا بدنام نہیں ہے، دوسرے بورڈ کو بدنام کیا گیا ہے کیونکہ جو پرائیویٹ بورڈ ہے وہ تو یوں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ وہ تو پیسے مانگیں گے، وہ تو ایگزام فیس زیادہ لیں گے، وہ آرٹیکل 25 کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ وہ تو اور مہنگی ہو جائے گی تعلیم۔ تو کیوں نہ انہی سرکاری بورڈز کے جو 5 بڑے کور فنکشنز ہوتے ہیں، پیپرز کا تیاری کرنا، ایگزامز لینا، ٹھیک ہے، کنڈکٹ کرنا سینٹرز کے اندر، پھر اس کے بعد اس کی چیکنگ کرانا، پھر اس کی جو سرٹیفکیشنز دینا، اس میں سے صرف ایک پر آپ ذرا سختی کریں اور آؤٹ سورس کر دیں۔ وہ ایک ہے کہ پیپر کی پرنٹنگ جو ہے وہ ایسی ہو، پورے سندھ کی ایک جیسا پیپر ڈیزائن کیا جائے تاکہ پھر پتہ چلے، وہی جو آپ نے میرٹ کی بات کی، ایک ہی جیسا پیپر حیدرآباد بورڈ میں ہو، ایک ہی جیسا پیپر کسی اور چھوٹے بورڈ میں ہو، بڑے بورڈ میں ہو، کراچی بورڈ میں ہو، اور ایک ہی دن کا ڈیٹ شیٹ کا شیڈیول ہونا چاہیے۔ اور وہ جیسے سیکیورٹی گارڈ کمپنیز جیسے کیش کیری وین ہوتی ہے جو وہ دولت لے کر جا رہی ہوتی ہے، بینک کے دروازے تک دیتی ہے، اسی طرح سے وہ پیپر تمام جو ہے وہ سیکیورٹی وینز سپریڈنٹ سینٹر کے اندر جا کے پہنچائے، اور جیسے ہی وہ صبح 9 بجے ہوتا ہے 10 منٹ پہلے پہنچا دے تو پیپر لیک نہیں ہوگا،
پیپر وقت پہ ملے گا. آپ دیکھیے بچے اگر جو محنت کم کر رہے ہیں وہ بھی محنت کریں گے, ان کو یہ پتا ہوگا کہ جناب ہمیں محنت کرنے کے بجائے, چاہے وہ اندرون سندھ کا طالب علم ہو جو ایزی ہو کے پیپر دیتا ہے, یا وہ ہمارے کراچی شہر کا طالب علم, محنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, محنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے پروفیشنل ڈگریز لے لی ہیں. اساتذہ بھی محنت کریں گے. اگر یہ فنکشن پرائیویٹائز کر دیا جائے اور وہ سرکاری بورڈز کا فنکشن کیا جائے, کسی پرائیویٹ ادارے کو نہ دیا جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری جو بھائی نے بات کی, بہت اچھی بات کی کہ جو آڈٹ, کیونکہ ابھی وہ خود کمیٹی کے ممبر ہیں اور سندھ کا دائرہ کار بھی ان کے پاس ہے, تو ہمیں ہماری عوامی التجا ہے کہ وہی بات جو انہوں نے کہی ہے, یہ سارا کچھ وہی موقف رکھیں اور تمام تر جو ہے نا ایڈٹ کرائیں اور مقرر کریں جو ایجوکیشن آڈٹ کرے, ان بورڈز کے بچوں کو بلایا جائے اور ان کو جو ہے ری اسیس کیا جائے. اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, پھر تب جا کے ہماری ٹھنڈک پڑے گی کہ کراچی کے بچے اتنے ہی نااہل ہیں شاید, یا اہل ہیں, یا اندرون سندھ کے ہمارے سب بھائی ہیں, اپنے بچے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر آپ اپنا بچہ سمجھو سرکاری اسکول کے بچے کو, اپنا بچہ سمجھو پرائیویٹ اسکول کے بچے کو. اور دوسری میری التجا یہ ہے, ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری جابز کرنے والے, جتنے بھی 17 گریڈ کے ہوں یا اس سے بڑے گریڈ کے ہوں, تمام اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں نہیں پڑھائیں, وہ پڑھائیں تو گورنمنٹ اسکولز میں پڑھائیں, تاکہ چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں تو الحمدللہ پھر دوبارہ کہتا ہوں, کیونکہ بھائی نے تھوڑی سی بات یہ کی کہ جس میں جوڈیشری کی بھی بات کی, تمام اداروں کی بات کی, صرف منسٹر اور سیاستدانوں کی بات نہیں کی جو آپ نے کی. تمام بچے جو ہے سرکاری اسکولوں میں جائیں تاکہ ان کا معیار بلند ہو سکے. اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, یہ ایگزامپل ہمارے فورسز کی جو اسکولز ہیں اس میں ہوتا ہے, وہاں افسر کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور وہاں پر سپاہی کے بچے بھی پڑھتے ہیں, وہاں سیولین بچے بھی پڑھتے ہیں. جب وہاں یہ ہو سکتا ہے, کیا آپ سرکاری اسکولوں میں گورنمنٹ کے آفیشلز, منسٹریز کے لوگ کیا یہ نہیں کر سکتے؟ بہت بڑا سوال قانون بنانا لازمی ہے اور پابندی لگانا لازمی ہے, تب جا کے ہمارا یہ سرکاری نظام بہتر ہوگا, سرکاری بورڈ بھی بہتر ہوں گے, سب کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ اختر ارائیں صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ طاہا احمد صاحب کہ آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ امبر دانش صاحب آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ اختر شاہین رند کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, تعلیم کے شعبے میں مسائل کو حل کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.